अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज़ाद के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। मंगल के रोज पार्लियामेंट में इंतहाई हंगामा आराई हुई, मार कुटाई हुई, गाली गलौज का सिलसिला भी हुआ। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जगहज़ाही हुई। पूरी दुनिया से तनकीद के निश्तर पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर बरसाए गए। ये कहा गया कि शायद हमारे पार्लियामेंटेरियंस इतने मैच्योर्ड नहीं है और उनमें सियासी शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से इस तरह के मामलात होते हैं। जमहूरियत को बुरा कहा गया, पार्लियामेंटेरियंस को बुरा कहा गया, सियासत को बुरा भला कहा गया। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि पिछले बहुत सालों से ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बल्कि हमने इसी इजलास में देखा था कि जिस तरह से पीटीआई के वजीर खजाना ने बजट स्पीच की और उस दौरान अपोजिशन का रवैया बहुत ही मैच्योर्ड था। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक तरह से वॉक ओवर दिया हुकूमत को, किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं हुई, नारेबाजी नहीं हुई। लेकिन जब हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर स्पीच करने आते हैं तो उनकी तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस की जानिब से नारेबाजी भी की गई, हुल्लड़बाजी भी की गई, गाली गलौज का सिलसिला भी शुरू हुआ। जो फुटेजेस सामने आए, जो बातचीत सामने आई, जो रिपोर्टिंग सामने आई, उसके मुताबिक अली नवाज अवान साहब ने किताब सबसे पहले मारी रोहेल असगर साहब को, और जो बुक्स बजट मारी गई हैं एक दूसरे पर, वो पीटीआई के बेंचेस से मारी गई। और पीटीआई जवाब ये देती है कि अगर इमरान खान साहब को नहीं सुना जाएगा तो किसी को भी स्पीच नहीं करने दी जाएगी। और ये बात वो अलल एलानिया करते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। माजी में हमने इस किस्म की कोई मिसाल नहीं देखी है कि हुकूमती बेंचेस एहतजाज कर रहे हों या अपोजिशन को स्पीचेस ना करने दे रहे हों या इस तरह के मामलात हों। ये बड़ा ही गैर रवायती सा सिलसिला हमें नजर आ रहा है कुछ दिनों से, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि जब से पीटीआई आई है। अब अल्टीमेटली ये हुआ है कि जुमेरात को एक कमेटी बैठती है, हुकूमत ने अपोजिशन से राबिता किया और ये तय पाया कि कुछ चीज़ें तय कर ली जाएं कि एक तो हंगामा आराई नहीं की जाएगी, शोर नहीं किया जाएगा, तकारीर को तहम्मुल से सुना जाएगा और इस तरह के बाकी मामला। दूसरी जानिब ये भी बात की जा रही है कि स्पीकर के इख्तियारात में इजाफा किया जाए। स्पीकर ने कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, जबकि इससे पहले वो 7 अरकान असम्बली पर पाबंदी लगा चुके हैं और असम्बली में जिस दिन उन्होंने पाबंदी का निफाज किया उस दिन भी उन्होंने 2 पार्लियामेंटेरियंस को असम्बली हॉल से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद उनको चाहिए कि वो बहुत सारे इख्तियारात उनके पास और हों। वो किस किस्म के इख्तियारात की तमन्ना रखते हैं, ये तलब रख रहे हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली, जो कि तमाम ऐवान के कस्टोडियन हैं, वो वज़ीर आज़म से मिलते हैं और वज़ीर आज़म उनको हदायत देते हैं कि आपको नए कवानीन और रसूल मुतारिफ करवाने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म ऐसी हदायत जारी कर सकते हैं, इस तरह से स्पीकर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंट हाउस है, उसमें उस तरह से इंस्ट्रक्शंस पास ऑन नहीं की जा सकती हैं। फिर स्पीकर को किस किस्म के इख्तियारात की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे। माजी में हमने देखा है कि इन्हीं इख्तियारात के साथ, इन्हीं तमाम वसाइल के साथ स्पीकर्स ने हाउस की कार्रवाई को, हाउस को बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज स्पीच की, उन्होंने भी खासा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने स्पीकर को भी ये बात कही कि आपको इस हंगामा आराई की और जिस तरह से आप खामोश रहे इसकी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब हुकूमत और अपोजिशन के दौरान 2-3 चीज़ों पर इत्तेफाक राय सामने आया है। एक तो ये है कि जो कानून साजी अपोजिशन की गैर मौजूदगी में हुकूमत ने की थी उस पर नजर सानी की जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो इलेक्शन एक्ट में तरामीम की गई हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया गया है, उस पर भी नजर सानी की जाएगी या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। और दूसरा ये भी हम बात करेंगे कि आज बलोचिस्तान असम्बली में भी इसी तरह के मनाजिर देखने में आए जो कि बड़े अनफॉर्चुनेट थे। वहाँ पर भी अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत की जानिब से हम पे जो गाड़ियाँ हैं वो चढ़ाने की कोशिश की गई है, आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और ये भी कि जुमेरात को जो कंसेंसस डेवलप हुआ, जो हम सब ने देखा, इस तरह के कंसेंसस पहले नहीं डेवलप हो सकता था। क्यों तमाशा बना दिया गया ऐवान को और सियासत भी बदनाम हुई, जमहूरियत भी बदनाम हुई और फिर अल्टीमेटली मुल्क भी बदनाम हुआ। हमारे साथ आज बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिप्टी स्पीकर हैं साबिक।
Thank you so very much for joining us, sir. رومینہ خورشید صاحبہ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کی ہمارے ساتھ ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور پی ٹی آئی کے رکن ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. سب سے پہلے رومینہ، لیڈیز فرسٹ والا رول اپلائی کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ علی گوہر بلوچ صاحب کی وجہ سے تمام محاذر آئی شروع ہوئی، تمام لڑائی شروع ہوئی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں شاہد صاحب مدعو کرنے کا. بات جہاں تک اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کس نے کہاں پہ کیا کیا، میں پہلے تو اس واقعے کی پرزور مذمت کرتی ہوں، اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ جو آج پوری دنیا نے اور پاکستان نے دیکھا کہ جو بلوچستان کی اسمبلی میں آج حالات ہوئے ہیں، وہ تو میرے خیال میں ناقابل، اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ یہ کیا جمہوریت کا حسن ہے، یا کیا وہاں پہ حالات ہو رہے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے خود یہ کہا کہ ایسا تو کبھی مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. تو یہ حکومت جو ہے جس طرح سے چل رہی ہے، تو یہاں پر تو چلے بہت برے لوگ تھے، تو وہاں پر کیا حالات ہوئے اس پہ بھی آپ ضرور روشنی ان سے لیجیے گا. دوسری بات جہاں تک بات ہے کہ جی بلوچ صاحب نے شروع کیا، علی گوہر صاحب نے شروع کیا یا کس نے کیا، آپ اس سے ایک دن پہلے پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر جو خواتین نے ہمارے ساتھ کیا تھا، جس میں میں خود آئی ایم دا ون واز بین لائک دا وے ان کے خاتون ہراساں ہوئی نہیں تھی، ہراساں کر رہی تھی، اور ہم لوگ تو خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیڈر کو ہمارے کو جو ہے وہ بار بار ایک ہی بات پہ ٹارگٹ کریں، اور نہ صرف ان کو بلکہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ کھڑی ہوئی ہوں بات کرنے کے لیے، تو ان کی اس سائڈ سے کئی عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں. کچھ لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے، جیسے آفتاب صاحب نے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، میں ان کی ڈیفینیٹلی آئی ڈو ریسپیکٹ ہم اے لاٹ، بٹ جو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، میں وہاں پر خود موجود تھی. یہ چاہے مانے یا نہ مانے، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو کلپس چل رہے ہیں، جس نے بھی کیا غلط کیا، لیکن شروعات کہاں سے ہوئی وہ سب جانتے ہیں. اب یہ جو مرضی کہیں کہ آپ ایک بندے کے اوپر نہیں ڈال سکتے. علی نواز اوان، شیریں مزاری، اور پھر جن کو پارلیمنٹ میں سے نکالا گیا، نوٹس دیا گیا، ان کے علاوہ تو اور بہت سارے لوگ تھے. اتنی تو اسپیکر کی جرت نہیں ہے کہ وہ وزیروں کے نام دے سکے. مراد سعید، جس کو جو کہ نظر آ رہے ہیں ویڈیو فوٹیجز میں کہ اوپر ڈیسک کے چڑھ کے وہ جو ڈیسک کے اوپر چڑھ کے کتابوں کو پھینک رہے تھے، ان کا نام کسی نے نہیں لیا. وزراء جو ہے وہ کرسیوں اور وہ مار رہے ہیں، کتابیں مار رہے ہیں، پھاڑے. آپ سوچیں شاہد صاحب کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت اپنے ہی بجٹ کے کاغذات پھاڑ رہی ہے. یہ کیسی حکومت ہے؟ یہ بات صحیح ہے آپ کی. اچھا یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مراد سعید صاحب کے خلاف اسپیکر کارروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسپیکر کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے. اسپیکر کی سنتا کون ہے؟ آپ یقین کریں کہ جب ان لوگوں کے لوگ تھک جاتے تھے تو وہ اور فضولیات کر کے جب تھک جاتے تو وہ اشارہ کرتے تھے یوں کہ آپ ختم کرو، ہم تھک گئے ہیں. اور جب ان کو نظر تھا کہ وہ ختم نہیں کر رہے تو وہ کوئی نہ کوئی. اور میں خود کھڑی ہوں، سامنے کھڑی تھی، اور جہاں پہ وہ جو اسپیکر کے ڈائریکٹر آئی واز میکنگ آلسو دا ویڈیوز. آپ کہ وہ چیزیں، کیونکہ یہ تو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں نا، ان کو تو اچھی ایسی چیزیں لگتی ہیں، تو آخر کہیں نہ کہیں تو ایویڈنس آنے، کیونکہ میڈیا پہ تو آپ دکھاتے نہیں ہیں چیزیں. آپ نے وہ جو فوٹیج اس طرح سے نہیں دکھائیں گے تو پھر ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اچھا رومینہ، یہ بات بھی کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے انسٹرکٹ کیا نون لیگ کے لوگوں کو اس ہلڑ بازی کے لیے، ہنگامہ رائی کے لیے. بات درست ہے؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ خود سوچیں، ہماری لیڈر آف اپوزیشن کی اسپیچ ہوتی ہے تو ہم پاگل ہیں کہ ہم ایسی حرکتیں کریں گے؟ اس قسم کے دورے ادھر سے آتے ہیں. شاید صاحب ہمیں نہیں اس قسم کے کوئی پرابلمز ہوتی. بالکل صحیح ہے. اٹ واز دا ریئیکشن آف جو کریں گے، جو کیا گیا، جو ہوا، وہ اسی کا جواب سب کو ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور سب نے مل کے کیا. رائٹ. فیصل بھائی، یہ اب جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، دوست ہیں آپ کے بڑے قریبی، وہ کہہ رہے ہیں عدلے کا بدلہ ہوگا. اگر وزیر اعظم کو ہاؤس میں نہیں بولنے کی اجازت دیں گے آپ تو وہ پھر اپوزیشن لیڈر کو بھی نہیں بولنے دیں گے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی نہیں بولنے دیں گے، اور کسی بھی دوسرے پارلیمانی رہنماؤں کو بھی نہیں بولنے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میتلا صاحب، اس کا جواب دینے سے پہلے میں آج کنڈیم کروں گا کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج اسپیچ تھی،
اور اس کو اسٹیٹ چینل نے جو ہے اس کا بلیک آؤٹ کیا کچھ عرصے کے لیے. اور یہ ویسے اس پر ہم بعد میں بات بھی کریں گے, بالکل رکھا ہوا ہے, ٹاپک رکھا ہوا ہے. وہ بلیک آؤٹ کیا, چلو میں اس پہ باقی ڈیٹیل بعد میں بات کروں گا. آپ نے کہا کہ فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی. سب سے پہلے تو میں ایز اے پولیٹیشین کنڈیم کرتا ہوں جو واقعات پارلیمنٹ میں ہوئے, کیونکہ ہم پارلیمنٹ کو مدر آف آل انسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اور اگر مدر آف آل انسٹیٹیوشن میں یہ کام ہم کریں ایز اے پولیٹیشین, جو ہم آتے ہیں لوگوں کے لیے, اس ملک کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے, لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے, اور ہم اگر یہ ڈرامے تماشے لوگوں کو دکھا رہے ہیں تو کیا میسج جا رہا ہے؟ تو فواد چودھری صاحب کو تو میری ریکویسٹ تو یہ ہے کہ پھر آپ نہ بولنے دیتے نا. پھر آپ کسی کہنے پر کل ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ کوئی 9ویں 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوں, اور چون چاں بھی نہیں ہو رہی تھی بلکہ آپس سے بھی نہیں بول رہے تھے. اس قسم کی خاموشی تھی. تو وہ کس کا اتنا روپ تھا, کس کا وہ ڈنڈا تھا, کس کی وہ سیٹی تھی جس پہ آپ جو ہے یہ کوئی ڈنڈا تھا؟ نہیں, میں سوال کر رہا ہوں نا اپنے دوست سے. آپ نے کہا آپ کا دوست ہے, تو میں دوست سے سوال کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ویسے آپ تھوڑا سا بتا دیں, کوئی دوست کے راز بھی بتا دینے چاہیے. نہیں, کوئی ڈنڈا تھا ان کو؟ نہیں, یہ تو میں ابھی یہ تو معصومانہ سی بات کی ہے. تو یہی نا, اسی معصومانہ بات کا جواب چاہتا ہوں. تو میں تو یہ پوچھوں, میں کہ ڈنڈا تھا, سیٹی تھی, جو بھی تھا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, میں اسپیکر صاحب کی طرف آؤں گا کیونکہ میں ڈپٹی اسپیکر ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا اسپیکر صاحب کے ایک تو رویے سے. ایک کل میں ان کا ایک کلپ دیکھا جس میں اس نے کہا کہ میں بڑا بے اختیار ہوں, اور آج وہ اختیارات مانگ رہے ہیں. دیکھیں, اسپیکر جو ہے پارلیمنٹ کو اپنے رولز اینڈ پروسیجر کے تحت چلاتے ہیں. اسپیکر صاحب کے بہت سے اختیارات ہیں پارلیمنٹ چلانے کے حوالے سے, وہ بک کے ذریعے چلاتے ہیں. اس چار دیواری کے اندر وزیر اعظم کی بھی اختیار نہیں ہے. جو جب یہ آپ پارلیمنٹ کے چار دیواری میں انٹر ہو جاتے ہیں, وہاں پہ سارے اختیار اسپیکر کے تحت ہوتے ہیں. اگر وہ پہلے دن سے اگر اس چیز کو کنٹرول کر لیتے, اور وہ دیکھیں اپنے تمام جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز کو بلا لیتے یا ان کے نمائندوں کو بلا لیتے, اور کیمرہ ان کہہ لیتے, پہلے دن ہی کر دیتے اسی وقت کہ جی یہ فیصل کنڈی ہے, یہ میتلا صاحب ہیں, یا یہ ایکس وائی زیڈ ہیں, یہ اس پارٹی کے ہیں, میں ان کو فارغ کرتا ہوں. وہ نہیں کیا, آگے جانے دیا. پھر دیکھیں جس طریقے اس سے پہلے جس طریقے سے بل ڈوز کیے گئے, اعتراض کیا اپوزیشن نے. کل اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں اس پہ کمیٹی بنا رہا ہوں اور ہم اس کو چیک کر رہے ہیں. آج اسی حکومت نے, جس کا وہ اسپیکر ہے, اس اسپیکر کے منہ پہ تماچا مارا بابا روان صاحب نے کہ ہم کوئی چیز نہیں مانتے اور یہ بل چلے گئے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ اسپیکر کے منہ پہ تو اپوزیشن نے تو لیکن ایک اور چیز میں ایک صرف سوال دیکھیں, ایک تو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ چیز لکھی جائے گی کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی اسپیچ کو 7 دفعہ ایڈجرن کیا گیا, 7 دفعہ ایڈجرن کر کے دوبارہ ہو گیا. پھر میرا سوال اسپیکر صاحب سے یہ ہے کہ آپ اس میں بھی کہتے ہیں کہ کس نے کیا ہے. بھئی آپ کے پاس اتنے سی سی ٹی کیمرہ ہے, آپ کے پاس سٹاف ہے, آپ اس میں نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ آج تک اسپیکر صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران کیمرے کس نے لگائے تھے. اب یہ بھی وزیر اعظم اس کو پتا ہے کس نے لگائے تھے. پھر جب آپ بندے نکال رہے ہیں ساتھ اپنے ممبرز, آنریبل ممبرز کو آپ نکال رہے ہیں, آپ جا کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں, اس سے چٹ لیتے ہیں, اور انہوں نے وزیر اعظم نے انسٹرکٹ کیا کہ آپ نے کسی منسٹر کو نکالا, میں آپ کے ساتھ دیکھ لوں گا. تو مجھے تو اسپیکر ویسے آپ سابق ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں, یہ بتائیے وزیر اعظم انسٹرکٹ کر سکتے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بائی رولز اینڈ میتلا صاحب, میں آپ کو حلفاً یہ بات کر سکتا ہوں, جس چیز سے آپ حلفاً, میں 5 سال ڈپٹی اسپیکر رہا, مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے یا پرائم منسٹر صاحب نے کبھی فون کر کے یا بلا کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں یہ کرنا ہے, اس کو بولنے دینا ہے یا اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, کبھی بھی نہیں کہا. اور میں آپ کو لیگلی ویسے کیا جا سکتا ہے ان کی جانب, میں نہیں, لیگلی نہیں ہے. اسپیکر از دی کسٹوڈین آف دی اسپیکر انڈیپینڈنٹ. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ صرف ہمارے دور میں ایک ہوا تھا, فیصل صالحات اور جمشید دستی نے بدتمیزی کی اور گالم گلوچ کی. ہم نے اسی وقت ہاؤس ایڈجرن کیا, ودن ہاف این آور ہم نے ان کے پارلیمانی ہیڈس کو بلایا, اور ہاف این آور کے اندر ہم نے ان کو پورے سیشن کے لیے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. یا تو اسپیکر اپنے فیصلے پہ یو ٹرن لے کے اگلے دن اس نے کہا کہ میں سب کو واپس کر رہا ہوں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب کیمرے لگیں گے تو وہ ذرا کا پتہ چلے گا, اور یہاں پر پھر میری سبکی ہوگی. تو اس لیے اس نے کہا بس چلو مٹی پاور. لیکن انہوں نے تو کہہ دیا میں نے کسی وزیر کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو پھر نزدیک کی نظر کمزور ہے, دور کی اینک لگا کے بیٹھا ہوں. بالکل صحیح ہے. آفتاب جہانگیر صاحب, ہم نے ویسے ماضی میں ایسی کوئی بھی روایت نہیں دیکھی کہ حکومت اپنے بجٹ کے دوران احتجاج کر رہی ہو اور پھر اس میں رویہ بھی بڑا فاشزم والا ہو. کیوں ایسی سوچ پائی جاتی ہے پی ٹی آئی میں, یا یہ ہلڑ بازی تمام ہنگامہ رائی مسلم لیگ نون نے شروع کی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. کنڈی بھائی تو قریب ہی بیٹھے ہیں, ان سے سلام دعا ہو گئی. میری بہن دور ہے, ان کو بھی سلام میرا. میرے خیال میں شاہد بھائی آج ضرورت نہیں تھی کنڈی بھائی کو تکلیف دینے کی اور میری بہن روبینہ کو. آج آپ ہی کافی تھے, سمجھے نا. تو اس لیے کیونکہ جو کردار آپ ابھی ادا کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بڑی خوبی سے آپ نے انجام دیا ابھی. کیونکہ سارا پروگرام سٹارٹ کرنے سے ابھی تک جو ہے وہ ایسا لگتا تھا کہ مجھے کہ کوئی تیسری پارٹی جو ہے اپوزیشن کی وہ بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ مقابلہ نہیں, مقابلہ 3-1 کا ہے. اچھا, میری بہن نے ایک بات کہی, جب میری جتنی تفصیل سے آپ نے کنڈی صاحب کی سنی ہے, ان کی سنی ہے, میری بھی سن لیجئے گا. جی جی. اور آپ نے کہا کہ میں ہال میں موجود تھا. میری بہن نے یہ بات کی کہ جی ہمارے ہاتھ سے پوسٹر کھینچے گئے, چھینے گئے. مجھے صرف اتنا بتا دیں میری بہن کھڑی کہاں تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میری بہن کھڑی کہاں تھی. لیکن اگر حکومتی بینچز کے پیچھے آ کے کوئی بندہ احتجاج کرتا ہے, جیسے آپ نے نہیں چاہتے, جیسے آپ یا وہ جی دیکھیں کھڑی کہاں تھی. کھڑی یہ میرے پیچھے تھی, یہ میرے پیچھے کھڑی تھی. اچھا, اب اس میں جب یہ کہا بھی جا رہا تھا اور ان سے کہا بھی گیا کہ جی آپ اپنی سائڈ پہ چلی جائیں, یہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھی بلکہ اور اس طرف آ رہی تھی. اچھا, یہ اچھی بات نہیں ہے, چاہے وہ پھاڑا یا نہیں پھاڑا, میں ان کو وہ نہیں کر رہا کہ جی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن جو چیز ہے طریقہ کار ہے. اس دن پیپلز پارٹی نے تو اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہے اور ایک سینئر پولیٹیشین پیپلز پارٹی کا اسی رات میرے ساتھ سفر کیا اس نے کراچی کا. اس نے کہا کہ آفتاب بھائی, یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, اس نے کہا کہ اچھا نہیں ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے آپ نے جو بھی احتجاج کرنا یہ کریں, لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں تھا کہ دوسری طرف جانا اور کرنا, پھر یقیناً اس طرح کی پھر صورتحال بنتی ہے. تو آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیتی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں 1 گھنٹے کی سپیچ تھی شوکت ترین کی. آپ نے ابھی شوکت ترین آیا نہیں اور آپ شروع ہو گئے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے کلپس آ رہے ہیں, میں آپ کو شاہد بھائی جتنا آپ مجھے جانتے ہیں یا جو میرے بارے میں جانتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میں کبھی بھی میں بالکل صحیح بات کرتا ہوں. اگر غلطی میری ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کی بھی حوصلہ رکھتا ہوں. آپ نے ابھی علی نواز کی بات کی. علی نواز کے سامنے والی کا آپ نے کلپ کوئی دکھا دے مجھ کو. میں وہاں پہ, میں اور رفیع اللہ بھی اس وقت وہاں موجود تھا. جی میں وہاں پہ کھڑا تھا اس سیڑھی کے اوپر. اس سائڈ پہ کون تھا وہ آپ بتا دیں مجھے, آپ بتا دیں, میں مان جاؤں گا آپ کو. آپ یہ میری بہن بتا دیں کہ جی آپ بتا دیں پھر مجھے. شیخ روہیل اسکر تھے. نہیں سر, شیخ روہیل اسکر وہ جاوید وڑائچ ہیں, کوئی خالد جاوید وڑائچ گجرا کے یا کس کو کہاں کے وہ تھے جو گنجے سے ہیں نا. انوار جاوید وڑائچ کی بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں انوار جاوید وڑائچ ہیں یا خالد جاوید وڑائچ, مجھے پورا جاوید وڑائچ نام ہے ان کا. با خدا ننگی گالیاں دے رہا تھا وہ شخص, جس کو بعد میں جا کے جب وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھا تھا, یہ سب اس کے گواہی دیں گے. میرے پاس آئے تھے چل کر کہ میں نے کہا کہ شہباز صاحب ان کو سمجھائیں کہ یہ گالیاں مت دیں. بالکل ان کی گالیوں کی بھی آپ مذمت کرتے ہیں, ان کے رویے کی بھی مذمت کرتے ہیں. اب مذمت کر رہے ہیں. نہیں, پہلے پروگرام میں تو آپ نے ہمارے اوپر ساری تیریں چلا دیے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نہیں کرتے حکومت کا کنڈا. ہم نے اپنے لوگوں کو انسٹرکشنز نہیں دی ہوئی شاہد بھائی کہ جا کے فوراً ویڈیو لے کے شروع ہو جاؤ. کس نے اجازت دی ہے کھیلدازوں کو ہماری خواتین کی ویڈیو بنائے؟ کس نے اجازت دی ہے کہ کھیلداز کو کہ وہ ہماری ویڈیو بنائے, خواتین کی ویڈیو بنائے؟ وہ کس نے خواتین کس نے ویڈیو بنا کر؟ ویڈیوز تو آپ کے لوگ بھی نہیں, ہمارے لوگ نہیں بنا رہے تھے. لوگ بناتے, آپ مجھے دکھا دیں. بالکل بناتے رہے. فہیم خان جو آپ کے کراچی کے پارلیمنٹیرین ہیں, ہم اپنے حدود کے اندر جو بھی ہے, وہ کیوں گئے شہباز شریف صاحب کی طرف؟ وہ بڑے ہیں جو وہ سپیچ کر رہے ہیں. گالیاں دو گے تو ہم کو گالیاں سننے کے لیے اس کا یہ مطلب ہے بلے ہیں کیا؟ آپ نے ان کو 4 کو نعرے کی بنیاد کے اوپر سیٹ دے کر یہاں پہ گالی علی بلوچ کو. اس کا یہ مطلب نہیں, بہت غلط بات ہے. یہ مطلب ہے کہ آپ میں سیاست کرنے آیا ہوں, میں گالیاں سننے نہیں آیا ہوں. بالکل کسی کو مجھے کوئی گالی دے گا میں اس کا جواب گالی سے دوں گا. نہیں, گالی سے نہیں دینا. بالکل دوں گا. اگر مجھے کوئی گالی دے گا میں اس کا جواب گالی سے دوں گا. آپ اگر آپ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ بڑے اپنے آپ کو سینئر کہتے ہیں, 6-30 سال سے آپ حکومت میں, تو پہلی دفعہ بدنام ہو رہی ہے, سیاست بدنام ہو رہی ہے, جمہوریت بدنام ہو رہی ہے, اور سب سے بڑھ کر ملک بدنام ہو رہا ہے. اسی نوٹ پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین.
روبینہ، جیسے فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بابر اعوان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور جو طے پایا تھا فارمولا جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں جتنی بھی حکومت نے قانون سازی کی ہے اس کو واپس لیا جائے گا، اب وہ وڈرا نہیں کر رہے ہیں وہ ساری قانون سازی کو، تو اس پہ اپوزیشن کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے رویہ دیکھ ہی لیا جو رویہ بھی اس وقت یہاں پر ہے ان کا، اور دوسری بات ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ پارلیمنٹ صرف انہی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ ساروں کی ہے، اور پارلیمنٹ کہیں پہ بھی نہ تو گزشتہ دور میں کبھی یہ ہوا تھا کہ یہ جگہ ہماری ہے یہ جگہ ہماری ہے، ہم بالکل پیچھے کھڑے تھے، کسی کے پاس نہیں گئے اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کوئی کسی وڑیچ کا نام لے، روہیلا سر کا نام لے، کسی کا بھی نام لے، وہ ابھی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ تھرو آؤٹ ہوتا ہے کہ آپ، اور کاش کہ یہ پچھلی اسمبلی کا حصہ ہوتے، کاش کے پچھلی اسمبلی کی پروسیڈنگز دیکھیں اور ان کو پتا چلے کہ ان کی عورتیں، ان کے لوگ کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو آگے سے مائک توڑ لیتے تھے، بٹ بہرحال بات کرتی ہوں اس ٹائم میں بابر اعوان صاحب کی، اس شخص کے بیان کے بارے میں بندہ کیا بات کرے جو کہ ان الیکٹڈ ہو کے اس ٹائم ایک ایڈوائزر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمیں وہ سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا یا یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں، یہ لوگ کتنے نااہل ہیں کہ اپنے ہی اسپیکر کی بات کو جو ہے یہ رد کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ان کے جو اسپیکر ہے وہ اسپیکر نہیں ہے، اس بات میں تو اس کو اسپیکر اس لیے میں نہیں تسلیم کر پا رہی ہوں، اس لیے کیونکہ جب اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، سو ہی از جسٹ پلئنگ ڈمی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو ان کو وزیروں کی طرف سے کہا جاتا ہے وہ ہر ٹائم اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے انڈر پریشر رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے شاہد صاحب کہ جب انہوں نے کچھ بلڈوز کروانا ہوتا ہے تو پھر یہ سوری کو لا کر بٹھاتے ہیں، جس کا کہ آلریڈی مقدمہ جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے۔ آج ان کو یاد نہیں ہے کہ سردار ریاض صادق، وہ بھی تو ایک اسپیکر تھے، انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑا، بالکل صحیح ہے، انہوں نے الیکشن لڑا اور پھر جیت کے دوبارہ آئے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے جو ڈپٹی اسپیکر، بالکل صحیح ہے، آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کو واپس لے لیا ہے، اب قانون سازی کے حوالے سے یہ وڈرا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیک ٹریک کر گئے ہیں ان ادر ورڈز، تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کوئی نئی تحریک لانچ کریں گے؟ دیکھیں، بات تحریکی نہیں، ابھی چونکہ آج یہ بات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ خود پوری عوام کے سامنے جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ یہ اب جس طرح سے آج پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر نے خود باتیں کہیں، خود اپنی بات کی، تو انہوں نے تو اپنے اسپیکر کو خود ہی جھوٹا کہہ دیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کیا کریں گے؟ روبینہ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نون لیگ کا کیا موقف ہوگا اس پر؟ وہ کیا اسٹینڈ لیتی ہے؟ نون لیگ کیا کرے گی؟ نون لیگ کا موقف کیا ہوگا؟ آپ کیا کریں گے؟ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سامنے آئے گا، اور میں تو ذاتی طور پہ اگر آپ میری بات کہیں تو کوئی مجھے کہے کہ یقین کرو تو میں تو کبھی بھی یقین نہیں کروں گی ان پہ، لیکن ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پارلیمنٹ، ان دا انٹرسٹ آف دا سپریمیسی آف پارلیمنٹ، ہم لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، تمام تر اپوزیشن کی جماعتوں نے ایک پیج پہ آپس کے ڈفرینسز کے بعد، اور ہر جماعت کا ایک دوسرے سے ڈفرینس ہوتا ہے اسی لیے کیونکہ ہر ایک جماعت ایک اپنا نظریہ لے کر آئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پارلیمنٹ کی بات کی جائے تو ہم لوگ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے اگر ہم لوگوں نے سب نے مل کر آج پھر یہ عوام کو ضرور دکھایا ہے کہ تمام اپوزیشن کچھ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ان قوانین کے اندر جو فلاز ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے۔ دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کنڈی صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں، اور یہ خود آفتاب صاحب بھی اس چیز کو جانتے ہوں گے، لیکن ظاہر وہ ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں تو اس چیز کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان جو لیجسلیشن جو 10 جون کو بل پاس کیے گئے ہیں وہ بلڈوز کیے گئے ہیں، ان کے اندر جو کلازز تھے، جو فلاسز جن لوگوں نے اپنے ڈسینٹ نوٹس دیے ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اب ہم نے سینٹ سے بھی ان کو پاس کروا لیا ہے، پی ٹی آئی والے اب کہہ رہے ہیں ہم نے سینٹ سے بھی پاس کروا لیا ہے۔ سینٹ میں آتے ہیں تو پتہ چلے گا، اب صبح اس کے اوپر جو بھی تمام تر جو جماعتیں ان کی سامنے آئے گا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سامنے آئے گا، لیکن یہ انہوں نے دکھا دیا
کہ نیا پاکستان ہے، اس پہ اعتماد نہ کرنا. اور بہت صحیح کہا بلاول بھٹو صاحب نے، بہت صحیح کہا کہ خدا را بالکل بے شک اس ملک کو مدینہ کی ریاست نہ کہیں، کیونکہ مدینہ کی ریاست میں دھوکے نہیں ہوتے، مدینہ کی ریاست میں عزتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، معاف کر ایک دوسرے طرف بڑا دکھایا جاتا ہے. پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. جی فیصل بھائی، قانون سازی کے حوالے سے جو کمٹمنٹ اپوزیشن کے ساتھ حکومت نے کی تھی، اب وہ حکومت مکر گئی ہے، اب وہ قانون سازی وڈرا کرنے نہیں جا رہے ہیں، تو کیا پھر اپوزیشن کرے گی؟ اب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو قانون سازی ہوئی تھی اس میں اپوزیشن موجود تھی، اپوزیشن نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. پھر یہ ہے کہ بل میں اگر آپ امینڈمنٹ ڈالتے ہیں تو جو امینڈمنٹ ڈالتے ہیں ان کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے. اب وہ جو بلڈوز کیا گیا اس پہ ہم تو نہیں کہا، اسپیکر نے کل خود، میں نے ٹی وی پہ سنا کہ جی اس کے اوپر ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو شاید اس کو کمیٹی مطلب ہے کہ آپ آدھے ایگری ہو گئے کہ اس میں مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے. اور آج اس اسپیکر کو اس کی حکومت نے مطلب ہے کہ کہا اب یہ اسپیکر ہی بتا سکتے کہ ان کی حکومت اور ان کے درمیان کیا ہے. ہم نے تو اسپیکر پہ اعتماد کیا اور اسپیکر کی جو ورڈنگز ہوتی ہیں وہ سمجھیں کہ وہ مطلب ہے کہ سب کچھ ہی ہوتی ہیں. اب میں ادھر ایک اور چیز بھی میسج دینا چاہوں گا، کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم فیڈریشن کی جماعت ہے. ہمارے ایک آنریبل پی ایم ایل این کے ممبر نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے وہ گالیاں جو ہے وہ ایک ہماری ایک روایت ہے اور وہ فیس ہے. پنجاب کا فیس جو ہے میں نہیں سمجھتا گالیاں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. پنجاب میں بڑے بڑے لوگ، بابا بلے شاہ، وارث شاہ، بابا فرید، محمد بخش ٹائپ کے مطلب ہے کہ اس قسم کے آنریبل لوگ نہیں. یہ پنجاب کا کلچر بالکل نہیں ہے، میں خود پنجابی ہوں. یہ ہمارا فیس ہے، یہ ہمارے فیس ہے اور بڑے اچھے اچھے نامور لوگ پیدا کیے پنجاب میں. اور اس چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مطلب ہے کہ اس قسم کی مطلب ہے کہ لینگویج وہاں پر جو ہے سو. لیکن میں تو سب ایک اور چیز اس پہ یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بجٹ کے اگلے دن آپ نے پیٹرول کی قیمتیں چڑھائی، پیٹرولیم کی. آپ یہ شور شرابہ کر کے آپ نے بجٹ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے تھے بالکل، تاکہ لوگ نہ سنیں کہ کیا بجٹ میں ہوا ہے. آج سب سے امپورٹنٹ چیز مرزا صاحب آپ نے بجٹ ڈسکس کرنا ہے، کیا لوگوں کو سستی روٹی، سستی دوائی، روزمرہ کی اشیاء، سبزی، پھل یہ مل رہے ہیں. تو پھر اس طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے بھی مدد کی ہے حکومت کی ڈسٹریکٹ کرنے میں، بیکاز جس طرح سے حکومت چاہتی تھی آپ نے بھی ویسے ہی کیا. ہم نہیں ڈسٹریکٹ ہونے دیں گے، ہم بجٹ پہ فوکس کریں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز مرزا صاحب آپ یہ نہیں سمجھ رہے، ہمیں اس چیز کا احساس ہے اور پاکستانیوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ خاص کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو احساس ہے کہ آپ کے پڑوسی ممالک افغانستان سے امریکن فورسز جا رہی ہیں، اس کا جو فال آؤٹ ہوگا اس کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے. کیا ہماری حکومت نے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہماری جو حکومت اور پلس ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو پارلیمنٹ کے جواب دہ کیا، تاکہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ ہم کس تیاری میں ہیں. کل خدا نہ خواستہ یہ ماجرین آتے ہیں یا باقی چیز آتی ہیں تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے، کیونکہ جولائی میں تو واپس جا رہے ہیں اور جولائی پہ سر پہ آ گیا ہے. اور ہماری کیا تیاری ہے؟ ہم نے ماضی میں سوات آپریشن کیا، ایبٹ آباد آپریشن ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، ہم نے تمام ان کیمرہ سیشنز کرائے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. تو اس حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، کیونکہ پچھلے دنوں ایک بریفنگ ہوئی تھی فارن آفس میں، ایک سیکرٹری صاحب نے دی تھی، بڑے محدود لوگوں کو بلایا تھا. ہم اس بریفنگ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، وہاں پر آئیں. 21 کروڑ عوام کا جو ہاؤس ہے اس کے سامنے. رائٹ. اب آپشن کیا ہے؟ اب آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد وڈرا کر لی ہے. آپ کو کسی کا فون آیا جو آپ پہلے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے کہ کس کا ڈنڈا آیا اور پھر وہ خاموشی سے بیٹھ گئے، تو لگ رہا ہے آپ کو بھی کسی کا ڈنڈا آیا جس کی وجہ سے آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک تو وڈرا کر لی، لیکن اب قانون سازی پر مس کمٹ کر گئی ہے حکومت. دیکھیں، ہمیں کمٹمنٹ کی تھی اسپیکر صاحب نے کہ میں اس کے اوپر کمیٹی بنا رہا ہوں اور جو چیز غلط ہوگی میں اس کو وڈرا کروں گا، ٹھیک ہے. اس بنیاد پہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف قرارداد واپس لی. اگر اسپیکر جو ہے اس پہ بیک آؤٹ ہوتے ہیں تو ہمارا جمہوریہ کا کہ ہم اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لیں. ہم تو اسپیکر تو آپ نے پہلے فیصلہ کیا، پھر اس فیصلے سے آپ بھی وڈرا کر کے نہیں کوئی کس چیز کا نہیں، پہلے آپ نے فیصلہ کیا کہ اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آئے گی. ہم کر رہے ہیں. ہم نے کہا بدھ والے دن آپ نے فیصلہ کیا، جمعرات کو آپ نے کنسنسس ڈیولپ کر دیا. ایک منٹ، اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں. ٹائمنگ کا فیصلہ اپوزیشن جماعتیں مل کر کریں گی اور ہم اسپیکر کے خلاف اگر انہوں نے اس قسم کی کو کیے ہم بالکل اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد بالکل لے کے آئیں گے. نہ ہم کسی کی فون کی ضرورت ہے، نہ ڈنڈے کی ضرورت، نہ سیٹی کی ضرورت ہے.
یہ ہمارے جمہوریہ کا عمل. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بریکنگ نیوز ہے جو فیصل کریم کنڈی صاحب دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے. اسی نوٹ پہ چھوٹا سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر سرکاری ٹی وی پر نہیں اس طرح سے دکھائی گئی جس طرح سے عام طور پر دکھائی جاتی ہے. چھوٹا سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. آفتاب بھائی, آپ کے اسپیکر ایک چیز کمٹ کرتے ہیں لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں کرنے جا رہے, تو اس طرح کی کنفیوژن کیوں ہے؟ یو ٹرن ہے, کنفیوژن ہے, کیا ہے؟ اچھا دیکھیں شاہد بھائی, بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اسپیکر صاحب نے بات کی تھی اور ہم نے سب نے سنی بھی ہے اس اسمبلی کے اندر, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم ایک کمیٹی بنائیں گے 6 آدمی وہاں سے 6 آدمی یہاں سے لے کر, اور وہ ریویو کرے گی. اگر اس میں کوئی کمزوری یا کوتاہی ہوگی, اگر اس کو محسوس کریں گے, تو یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے. امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہیں آئین کے اندر. اگر کوئی چیز بل پاس ہوا ہے, اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے, کوئی کوتاہی ہے, تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی وہ واپس لے لیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں کیونکہ یہ ہوا تھا, ایسا نہیں ہے. اگر یقیناً جو کمٹمنٹ کی ہے اسپیکر صاحب نے وہ پوری ہوگی, یہ بھی موجود ہے. ورنہ پھر وہی بابر اعوان صاحب نے تو آج بابر اعوان صاحب نے کی ہے, لیکن بابر اعوان صاحب نے کی ہے, لیکن اسپیکر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری رائے تو یہ ہے کہ جی جو آپ نے کہا ہے اسے بالکل کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی کوتاہی, کوئی خامی, کوئی کمزوری ہے, اگر وہ آپس میں مشورے کے ساتھ حل ہو جاتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ جو بھی چیز ہوگی قوم اور ملک کے مفاد میں ہوگی. تو میں اس چیز کا تو دائی ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ جو بات کی آپ نے اس کے اوپر اپنی کمٹمنٹ پر پورا اتریں. ماننا نہ ماننا لیکن باتیں کم سے کم بیٹھ کر ہے. آپ نے جب یہ کہا ہے کہ جی 12 رکنی کمیٹی بنا کر اس پہ ڈسکشن تو کی جا سکتی ہے پھر آگے, تاکہ دونوں کو پتہ چلے کہ جی ہم نے کیا 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 نہیں کیا. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں صرف ایک چیز اور بات کروں گا. دیکھیں شاہد بھائی, بات یہ ہے کہ یہ پارلیمان ہے, اس کے اندر جیسے اب کل ہم نے شہباز شریف کی تقریر کو تقریباً 2.5-3 گھنٹے سنا ہے, صحیح ہے. اسی طرح آج بلاول صاحب کی بھی سنا ہے. تو کم سے کم اتنا اخلاقی تو ہونی چاہیے تھی کہ جی جب شہباز شریف صاحب تقریر کریں اور اس کے بعد اسد عمر صاحب نے جب اس کا جواب دینا تھا تو وہ بیٹھ کے سنتے. آج بھی بلاول صاحب نے جب تقریر کی تو ان کو چاہیے تھا کہ عماد اظہر کے اس کو جواب کو سنتے. لیکن یہ ہوتا کیا ہے کہ وہ صرف آنے کے بعد ایک اپنا موقف سنانا چاہتے ہیں, دوسرے کا موقف سننا نہیں چاہتے. یہ ویسے آفتاب بھائی پہلے بھی ہوتا رہا ہے, پہلے بھی اسی طرح کی روایات پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. پھر ایسے ہی چلتا ہے. اگر آپ خود آپ کہتے ہیں کہ چینج لانے چاہیے. آپ تو وزیر ہیں, وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ نے کوئی بات کی ہے تو وہ ان کے ہم پلہ تو نہیں. نہیں ہم پلہ ہے. کیوں نہیں ہم پلہ ہے؟ بالکل ہم پلہ ہیں. وہ اسے سینئر ہیں, پہلے بھی وہ رہے ہیں, پہلے بھی منسٹر ہیں, وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کہنا جب آپ پارلیمنٹ کے اندر آگے سربراہ ہے. نہیں سر, پارلیمنٹ کے اندر جب آپ آئے, آپ نے اپنی بات کہی ہے تو آپ کو بات سننی بھی چاہیے. یہ ہمیشہ سے آپ نے اخلاقی طور پر ایسا ہونا چاہیے, لیکن ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوتا رہا. اچھا یہ آخری بات یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ نے اسپیچ پی ٹی وی پہ کیوں نہیں ہونے دی؟ سر میرے علم میں نہیں ہے. میں 23 تاریخ کو انفارمیشن کی میٹنگ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی, میں پوچھ لوں گا, پھر آپ کو بتا دوں گا. رومینہ صاحبہ یہ بتائیے کہ اسپیکر صاحب کے اختیارات بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. اسپیکر صاحب کو اختیارات بڑھانے کی ضرورت ہے, کوئی مزید اضافہ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اسپیکر کو اختیارات کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ کے پاس ڈپٹی اسپیکر جو رہ چکے ہیں وہ بھی ہیں, میرا یہ دوسرا ٹرم ہے. اسپیکر کے پاس بہت اختیارات ہیں, ان کو صرف اپنے اختیارات پڑھنے کے علاوہ ان کو عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور ان کو اس چیز کو احساس خود کو دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اسپیکر آف پارلیمنٹ آف پاکستان ہے. ہی از دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. شاید جہاں پر صدر بھی آ کے خطاب کرتے ہیں, جہاں پر وزیر اعظم he can ask anything from the prime minister as well. He can order to the minister. ہم نے گزشتہ ماضی میں یہ گزشتہ پریکٹسز دیکھی ہوئی ہیں. ایاز صادق صاحب نے ہاؤس چلایا ہوا ہے, یہ کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, حمیدہ مرزا نے چلایا ہوا ہے, بہت اور بڑے بڑے سینئر لوگوں نے چلایا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر ایاز صادق جب تھے وہ ایز اے پرائم منسٹر کو کبھی بھی پرائم منسٹر کی اس طرح سے مطلب کہیں پر بھی باعث سچویشن ہم نے نہیں دیکھی تھی. یہاں تو پرائم منسٹر آرڈر بھیجتا ہے اسپیکر کو. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آج پی ٹی وی پہ پورا نہیں دکھایا گیا ہے, اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ اسٹیٹ چینل پر ان کو ملنا چاہیے ٹائم پورا.
یہ ہاں میں آپ سے گزارش ہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ انتقام کی سیاست سے ہم باہر ہی نہیں نکل رہے. بالکل ٹھیک ہے فیصل بھائی, یہ بات تو ان کی صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے رومینا, بالکل ٹھیک ہو گیا. ان کی یہ بات تو درست ہے کہ جب اپوزیشن کے لیڈر بات کرتے ہیں تو جب حکومت جواب دینے لگتی ہے تو تب کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ؟ اخلاقی طور پر تو اپوزیشن رہنماؤں کو ہونا چاہیے. میں فیصل بھائی سے پوچھوں, اور یہ حکومتی جواب تب کہاں جاتے ہیں جب پھر پرائم منسٹر بات کرتا ہے. ایک آدھی دفعہ اگر کہیں آئے, ویسے تو انہوں نے ہر جمعرات میں پتہ نہیں کون سے دن آ کر لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی دینا کرنا تھا, وہ بھی چلے گئے. خیر وہ کبھی آئے ہی نہیں. بالکل صحیح نہیں, وہ تو خیر وہ آپ کی آنا چاہیے, ان کو آنا چاہیے. پھر بات نہ کریں نا شہباز شریف صاحب, پھر شاہد خاقان عباسی سے بات کروا لیں, احسن اقبال سے بات کروا لیں, کہ جب پرائم منسٹر بیٹھے گا تب میں بات کروں گا. بالکل صحیح. اچھا فیصل بھائی جی, نارملی یہ ہوتا ہے جب بجٹ نہیں تو پھر آپ اعتراض بھی نہ کریں نا. جب آپ بات بھی کرنا چاہتی ہیں ہم سے, ہمیں آپ سنانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری سن لیں. آپ پرائم منسٹر کو تو نہیں سنا رہے نا, پرائم منسٹر کو سنانا ہو تو آپ نے پرائم منسٹر کی موجودگی کا انتظار کریں. انہوں نے قانون کو بھی سپنی بنایا ہوا ہے, ان کا جہاں ان کو فٹ کرنی ہوتی ہے وہاں پر فٹ نہ ہو تو پھر یہ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ لاڈلے بچے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. فیصل نارملی پارلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے, اماز صاحب بہت سینئر ہی ہوں گے میرے بھائی آفتاب صاحب کے کہنے پہ, نارملی یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اپوزیشن کی سپیچز ہوتی ہیں اس کی وائنڈنگ اپ جو سپیچ ہوتی ہے وہ وزیر خزانہ آخر میں کرتے ہیں, اور اس میں وہ اپنی جو ہے وہ سفارشات جو بھی ہوتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے ہوتی ہیں, نارملی وہ مانتے نہیں ہیں اور وہ ہوتی ہیں وہ آخر وائنڈ اپ کی سپیچ کرتے ہیں اس کے بعد. اور یہ منسٹری آف اسٹیٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ نوٹس لکھتے ہیں, اپنے منسٹر تک پہنچاتے ہیں, اس کے بعد جو وائنڈنگ کا سپیچ کہتے ہیں وہ سب کچھ ہوں گے, جو وائنڈنگ کا سپیچ کریں وہ سب ہوں گے. اب ہمارا ادھر کا ایم ایل اے بھی بیٹھے, دوسرا ایم این اے کا کہ ایم ایل اے بھی بیٹھے, منسٹرز کا ایم ایل اے بھی بیٹھے. دیکھیں نارملی منسٹرز بھی غائب ہوتے ہیں, جب وزیر اعظم کو چھوڑیں اگلی 2-3 رو بھی غائب ہو جاتی ہیں. لیکن مجھے سب سے بڑا ڈر یہ لگ گیا کہ جب اسپیکر نے اختیارات مانگنا شروع کر دیے ہیں, یہ ایسا نہ ہو جنیجو نے جس طرح ضیاء الحق سے اختیارات مانگے تو وہ فارغ ہو گیا, تو مجھے ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے پہلے جو ہے حکومت عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف نہ لائے, یہ تو ہم سے اختیارات اور مانگنے چاہتے ہیں وزیر اعظم سے, ایسا نہ ہو کہیں یار اس کو پہلے فارغ ہو رہے تو جو ہے نا واقعی جو ہے نا. لیکن اسپیکر کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ اختیارات ہیں اور اختیار مانگنا چاہتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کیا اختیارات مانگنا چاہتے ہیں وزیر اعظم. اپوزیشن ویسے اس پہ رضامند ہوگی کہ اختیارات بڑھنے چاہیے؟ پہلے بتایا تو صحیح نے, پہلے تو جو اس کے پاس اپنے اختیارات ہیں وہ تو استعمال کرے. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیمرے کس نے لگائے, سینیٹائزر کی بوتل کس نے ماری, گالیاں کس نے نکالی, کون سے وزیر جو ہے وہ کتابیں یا گالیاں دے رہے تھے, تو یہ سب چیزیں ہیں. مطلب اس کے پاس بہت اختیارات ہیں. پہلے وہ اختیارات تو استعمال کرے. اگر میں کہتا ہوں اگر خاقان عباسی نے ان کے غلط لینگویج استعمال کی تھی, بالکل اس کو چاہیے تھا وہ اس کو سسپینڈ کرتے اسے, اس وقت بھی نہیں کیا. جب وہ اپنے اختیارات ایک بندے استعمال نہ کرتے, اب اس کو پورے پاکستان کے اختیارات دے دیں پھر بھی وہ استعمال نہیں کر سکے گا. بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب, رومینا خورشید صاحبہ, آفتاب جہانگیر صاحب, آپ تینوں میرے ساتھ تھے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.